नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो हमजद खूबियों और गोनागो सलाहियतों के मालिक होते हैं। उमूमन ये देखा गया है जो मुलाजमत पेशा लोग होते हैं, बिलखुसूस महकमा पुलिस से वाबस्ता होते हैं, उनमें अदबी ज़ौक़ व शौक़ और शेर व शायरी का जज्बा बहुत कम ही देखा जाता है। लेकिन उरुसुल बलाद मुंबई में ऐसी बहुत सी शख्सियात मौजूद हैं जिनको आम ज़बान में हर फ़न मौला कहा जाए तो गलत ना होगा। तो हाज़िर हूँ अपने प्रोग्राम परवाज़ में ऐसी ही एक हर फ़न मौला शख्सियत को लेकर, जिनका ताल्लुक़ तो पुलिस डिपार्टमेंट से है, लेकिन पुलिस से ताल्लुक़ होने के साथ साथ वो एक बहुत बेहतरीन अदीब और बहुत बेहतरीन शायर भी हैं। शेर व शायरी की महफ़िल इनके बग़ैर अधूरी तस्वर की जाती है। मेरी उनसे मुराद मुंबई रेलवे पुलिस के कमिश्नर IPS कैसर खालिद साहब हैं। नाज़रीन कराम, जनाब कैसर खालिद साहब का ताल्लुक़ बिहार के अररिया ज़िला से है, लेकिन उनका दायरा अमल महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के सियासी समाजी हलकों के साथ साथ वो अदबी और इल्मी हलकों में काफ़ी मारूफ़ हैं। उनके आला शायर होने का सबूत इस बात से भी मिलता है कि उन्होंने 2014 में अपनी शायरी के मजमुआ को शऊर असर के नाम से शाये किया, जिस पर महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी ने 2015 में इनाम से नवाजा। जनाब कैसर खालिद, जो कि एक IPS अफसर हैं और इस वक्त मुंबई रेलवे पुलिस के कमिश्नर हैं, जनाब कैसर खालिद की इब्तदाई तालीम व तरबियत उनके आबाई वतन अररिया के आज़ाद अकेडमी में हुई। आला तालीम के लिए बिहार की राजधानी पटना का रुख किया और वहाँ के साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन और पटना कॉलेज से जोग्राफिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इसी दौरान उनका सिलेक्शन IPS में हो गया और इस तरह 1997 में IPS मुकम्मल किया। जनाब कैसर खालिद साहब को समाजी और तालीमी खिदमात के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा गया। जनाब कैसर खालिद को अपने मुल्क में इंडियन पुलिस सर्विस की अमूमी ट्रेनिंग के अलावा बैरून ममालिक में बहुत सारी आला कोर्सेज़ में ट्रेनिंग हासिल करने का मौका भी मिला है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी, न्यू साउथ वेल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बरतानिया बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। उन्हें मराठी ज़बान में ज़बरदस्त महारत की वजह से नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद की जानिब से ट्रॉफ़ी से भी सरफराज किया गया। नाजरीन, जनाब कैसर खालिद साहब को 24 साल पुलिस करियर में मुख्तलिफ़ अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं, जिन्हें उन्होंने बहुस्न खूबी और इंतहाई महारत के साथ अंजाम दिया। उन्हें महाराष्ट्र पुलिस के मुख्तलिफ़ महकमों में अहम और चैलेंज से भरपूर ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं, जिनमें पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट, क्राइम कंट्रोल, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, कोस्टल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, रेलवे सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलावा मुख्तलिफ़ रियासतों में इलेक्शन मैनेजमेंट की अहम और चैलेंजिंग जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिन्हें जनाब कैसर खालिद साहब ने अपनी बेपनाह सलाहियतों और आला इंतज़ामी काबिलियत की वजह से बहुस्न खूबी अंजाम दिया, जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र के महकमा पुलिस में उनकी अपनी एक अलग शनाख्त है। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की मुख्तलिफ़ नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में कामयाब नुमाइंदगी भी की है। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जनाब कैसर खालिद साहब पेशे से एक IPS अफसर हैं और इस वक्त रेलवे पुलिस में कमिश्नर जैसे आला ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी एक और शनाख्त भी है और वो है उनका एक अदीब और शायर होना। जी हाँ, जनाब कैसर खालिद साहब एक IPS अफसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन अदीब और कामयाब शायर भी हैं। शहर, बैरून शहर, मुल्क और बैरून मुल्क की अदबी महफ़िलों में वो बुलाए जाते हैं और अपने कलाम से सामाईन के दिलों पर छा जाते हैं। वो एक मुसन्निफ़ भी हैं और उन्होंने 2 किताबें तसनीफ़ की हैं। उनमें से एक शऊर असर और दूसरी दश्त जान है। उन्हें उनकी मशहूर किताब शऊर असर की अशात पर महाराष्ट्र स्टेट साहित्य अकेडमी ने 2015 में अवार्ड से भी नवाजा। उन्होंने मशहूर शायर सैयद अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबादी के अशार के मजमुआ को मुरतब भी किया, जिसे बिहार और दीगर रियासतों की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास के निसाब में दाखिल करने की सिफारिश भी की गई है। और मौजूदा वक्त में वो ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर रघुपति सुहाय फिराक गोरखपुरी की शायरी पर अपनी तीसरी किताब लिख रहे हैं। उन्हें अदबी और शेरी खिदमात की वजह से अब तक मुख्तलिफ अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें बतौर ख़ास प्रेमचंद सम्मान, पासबान अदब उर्दू अवार्ड, अमीर खुसरू सम्मान, मास्टर इलाही बख्श अवार्ड वगैरह। जनाब कैसर खालिद साहब 2 अदबी तंजीमों के बानी सदर हैं, जिनमें एक पासबान अदब मुंबई
اور دوسری جشن ادب دہلی۔ انہوں نے اعزازی طور پر مہاراشٹر راجیہ اردو ساہتیہ اکیڈمی کے مشیر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، ایک انسان بیک وقت کئی خوبیوں کا حامل ہو سکتا ہے اور یہ خوبی ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی، لیکن قیصر خالد صاحب وہ انسان ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بیک وقت کئی خوبیوں سے نوازا ہے۔ وہ پیشے سے تو ایک IPS افسر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ادیب و شاعر بھی ہیں اور ماشاءاللہ معروف اور کامیاب اسٹوڈنٹ کونسلر بھی ہیں۔ انہوں نے ملک و بیرون ملک طلباء کی کونسلنگ کے لیے بے شمار لیکچرز دیے ہیں اور سینکڑوں مایوس طلباء کی زندگی کو سنوارنے کا اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس ممبئی اور تلاج پور، سینٹ زیویئرز کالج ممبئی، سمیہ کالج ممبئی، گورنمنٹ لاء کالج ممبئی وغیرہ میں طلباء کی کونسلنگ کے لیے اہم لیکچرز دیے جو کہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہیں بہترین لیڈرشپ کے لیے انڈین بزنس اینڈ پروفیشنل کونسل دبئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اسی طرح مہاراشٹر گورنمنٹ ورکش متر ایوارڈ، HFF ایکسیلنس ایوارڈ وغیرہ سے بھی نوازا گیا۔ جناب قیصر خالد صاحب نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پہلی خواتین کمانڈو گروپ تیار کی اور اس کی تربیت بھی کی۔ اس طرح انہوں نے ایمبولینس کو راستہ دو کے نام سے بھی ایک پروگرام ڈیزائن کیا اور اسے ممبئی شہر میں لانچ کیا۔ شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے خاص مہمان قیصر خالد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں۔ قیصر صاحب، آپ ماشاءاللہ سے IPS آفیسر ہیں۔ اس عہدے پر آنے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے اندر ایک خداداد صلاحیت ہے کہ آپ لٹریچر پہ بڑا عبور رکھتے ہیں۔ کیا وجہ رہی کہ آپ نے لٹریچر میں کریئر نہیں بنایا اور IPS بننا پسند کیا؟ اور یہ کہ IPS کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ان ذمہ داریوں کے بیچ میں آپ اپنے فن کو کیسے وقت دیتے ہیں؟ دیکھیے، جب ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہابی کہتے ہیں یا کوئی صلاحیت آپ کی ہوتی ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی میں آپ کے جذبات، آپ کے ارمان، آپ کی خواہشیں، امنگیں، ویژن کیا ہے۔ تو شاعری اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بہت کم لوگوں کا پیٹ بھر پایا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے اس میں بہت مشکل میں سے گزرے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان کے طور پر جب سماج میں آتے ہیں تو ہمارا ایک بڑا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم سماج کی کیا خدمت کر سکیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں شامل ہو کر آپ سماج کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ شاید دوسرے جگہوں پہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ جیسے آپ گورنمنٹ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، رکن بن جاتے ہیں اور ان سروسز میں بن جاتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی کی کہانی کو سننے میں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے اور آپ بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے راستے کھول سکتے ہیں، ان کو راہ دکھا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فن جو ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن فن کے علاوہ جو بہت ضروری چیز ہے یہ کہ ہم کو سماج میں جو مقام حاصل کرنا چاہیے اس کے لیے ہم پہلے کوشش کریں۔ فن اس کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے اور ہر نوکری کی ایک عمر ہوتی ہے، تو اس عمر کے بعد تو آپ فری ہو جائیں گے تو آپ پھر پورا وقت بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فن ساتھ ساتھ چل سکتا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ چلانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اچھا قیصر صاحب، بہت خوب۔ اچھا جناب، ایک آنکڑا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں مسلمانوں کی کل تعداد 14% بتائی جاتی ہے، لیکن تعجب ہے کہ ایک آنکڑا یہ بھی ہے کہ جیلوں میں تقریباً 19% مسلمان بند ہیں۔ اچھا، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں صرف اور صرف 6% مسلمان ہیں۔ تو یہ کیا بڑی وجہ ہے کہ مسلمان پولیس ڈپارٹمنٹ میں کم اور جیلوں میں زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہماری سماجی پسماندگی اور جہالت میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ جب آپ ان آنکڑوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی آنکڑا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے +2 لیول پہ کتنے لوگ پہنچتے ہیں، گریجویشن میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں، پوسٹ گریجویشن میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں، ڈراپ آؤٹ کا ریشیو کتنا ہے۔ اور ان چیزوں میں یہ کمیونٹی جو ہے وہ بہت آگے ہے کہ یہاں کم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو جب تک آپ کا فیڈر تیار نہیں ہوگا تو پھر آپ نوکریوں میں یا سماج کے دوسرے مقامات پہ بھی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ دوسروں کو انفلوئنس کرنے کی کیپیبلٹی پیدا کر لیتے ہیں، اس مقام پہ کم لوگ پہنچ پائیں گے، کیونکہ مقام جتنا بلند ہوگا وہ اتنا زیادہ محنت، حوصلہ اور کنسسٹنسی کا مطالبہ کرے گا۔ تو یہ بڑی دشواری یہ ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے ہندوستان میں، اس میں تعلیم کا رواج ابھی بھی اتنا عام نہیں ہو پایا ہے۔
ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم نسواں ہے، گرل ایجوکیشن ہے، اس میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور ہمارے سماج کے اندر پسماندگی بہت زیادہ ہے. اور یہ پسماندگی نہ صرف کہ سماجی ہے بلکہ ایک حد تک میں اب اس کو کلچرل پسماندگی بھی سمجھ رہا ہوں. معاشرتی پسماندگی ہو گئی کہ ہمارے اندر ویژن کی کمی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے خواب سمٹتے جا رہے ہیں، ہم بڑا ویژن نہیں رکھتے اور اس کو پانے کا حوصلہ بھی نہیں کرتے ہیں. ہمارے جو اکثریت کے محلے ہیں وہاں کا ماحول علم کے لیے بالکل سازگار نہیں ہے. اسکول کالجز کی کمی بھی مجھے دکھتی ہے. لوگ ایک بڑی جگہ پہ پہنچنے کے لیے کوشاں بھی نہیں رہتے ہیں، چھوٹے میں توکل کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا نصب العین یہی ہے. تو اس وجہ سے بے راہ روی بھی بہت زیادہ ہے. والدین کا جو کنٹرول بچوں پہ ہے، اور والدین خود اپنے بچوں کے لیے مشعل راہ نہیں بن پاتے، بچے زیادہ بگڑ جاتے ہیں، کرائم میں زیادہ رہتے ہیں. اور اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے چونکہ پولیس کا محکمہ جو ہے وہ ویلیو نیوٹرل ہے، جو غلطی کرے گا، جو گناہ کرے گا، جو تنگ کرے گا لوگوں کو، اس کے خلاف کارروائی کرے گا. تو چونکہ بدقسمتی سے کرائم میں اس طبقے کے لوگ زیادہ انوالو پائے گئے ہیں تو اس وجہ سے یہ جیلوں میں بھی زیادہ نظر آتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ چونکہ معاشرتی اور معاشی پسماندگی ہے تو ایک جو سسٹم ہوتا ہے ریڈریسل کا، چھڑانے کا، بیل آؤٹ کرنے کا، قانونی طور سے اس کو فالو اپ کرنے کا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں لوگ کم پڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور سے ہمارے محلوں کی، ہمارے گھروں کی جو اصلاح ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور ہم کو اپنے گھروں میں تعلیم کو اس طرح عام کرنا پڑے گا کہ والدین خود پڑھنا اور پڑھانا شروع کریں. وہ پڑھنا پڑھانا شروع کریں گے تو بچے اس کو دیکھ کر خود پڑھنے پڑھانے کا ماحول رکھیں گے. اگر والدین ہی ادھر ادھر کرتے رہیں، دوستوں اور محفلوں میں گھس جاتے رہیں، یاروں کے ساتھ گپ شپ کرتے رہیں چائے کی ٹپری پر اور ریسٹورنٹ میں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے بے محل گفتگو کرتے رہا کریں تو بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے کب گھر آتے ہیں، کب جاتے ہیں، بچوں نے کیا پڑھائی کی ہے، اسکول میں ان کو کیا بتایا گیا، کیا ٹاسک دیا گیا، ہم کبھی اس کو چیک ہی نہیں کرتے. تو ہمارے بچوں کی تعلیم کیسے چل رہی اس کے بارے میں ہم کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے اس کو سدھارنا ضروری ہے، ذہنوں کو کھولنا ضروری ہے، لڑکیوں کی تعلیم پہ توجہ دینا ضروری ہے. اور بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کھول کر سوال کرنے والے لوگ بنیں. ہم روایتی ایک ڈھرے میں بندھے ہوئے ہیں، تقلید ہمارے اندر اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی نئی چیز پر سوال کھڑا کرتے ہیں. تو تعلیم اور نیا زمانہ تو نئی چیزوں کو چاہتا ہے، تو اس میں ہم پیچھے رہ رہے ہیں. بہت بہتر جناب. اچھا جناب، آپ نے یہ کہا کہ چونکہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوان بھی بہت دیکھ رہے ہیں کیونکہ تعلیم کی کمی ہو جا رہی ہے اور اس لیے زیادہ جیلوں میں نظر آ رہے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ ان بچوں کی پھر پیروی کیسے کی جائے؟ دیکھیے، نوجوان بچے جو لاوالی پن میں کچھ ایسے کرائم کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے جیل میں چلے جاتے ہیں، تو کیا اس مسئلے کا حل صرف اور صرف جیل کی سزا ہی ہے، یا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ ان کی کاؤنسلنگ یا ان پر کسی اور طرح سے کام کرنا بھی چاہتا ہے اور کرنا چاہیے؟ اس میں کیسر صاحب کیا اپنی مشورہ دیں گے؟ میں تو ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص اس کو سدھرنے کا پورا موقع ملے، اس کو پوری طرح سے جو لیگل ایڈ ہے، قانونی مدد ہے وہ ملے، اس کو وکیل ملے، اس کو بیل کے لیے پیسے فراہم ہوں. اور اس میں معاشرے کا بڑا رول ہے. میں نے اکثر جگہوں پہ یہ بات کہی ہے کہ ہم جتنا اسراف شادیوں میں اور دوسرے تقریبات میں کرتے ہیں اس میں سے 10% اگر ہم گھٹا دیں اور اس کو سماج کی بہبود کے لیے استعمال کریں تو سماج میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا درمیان میں میرے کئی ویڈیوز بھی اس پہ ہیں جس میں نے بہت سارے NGOs کے ساتھ مل کر کے یہ کوشش کی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ایک عرصے سے چھوٹی چھوٹی کرائم کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھیں، ان کو بیل پہ ریلیز کرنے کے لیے ہم کوشش کریں. اور اس حوالے سے ہم نے گلوبل کیئر فاؤنڈیشن، ڈسٹرکٹ لیگل ایڈ سروسز سوسائٹی جو ہے ان کے ساتھ، کئی اور NGOs کے ساتھ، خود پاسبان ادب نے کوشش کی ہے. لیگل اویئرنیس کیمپس لیے گئے ہیں. اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے تو پورے ملک میں ہر علاقے میں اس پہ کام ہونا ضروری ہے. یہ بے راہ روی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہاں سے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. بے راہ روی میں کوئی اٹک کر کوئی اس قسم کی چیز کا یا حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہے. بعد میں جب وہ وہاں سے نکل جائے تو اس کو سدھارنے اور اس کو سماج میں ری انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں میں معاشرے کا بڑا کردار ہے، کلیدی کردار ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اپنی زکوٰۃ میں، اپنے صدقوں میں،
ان چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے, رکھنا چاہیے. اچھا قیصر صاحب یہ دیکھیں نا کہ ابھی موجودہ وقت میں مسلم نوجوان کی بات کروں تو ایسے بہت سے ہیں جو ایسے پچھڑوں میں اتنی بڑی خطا نہیں ہوتی لیکن 10 سال 20 سال جیلوں میں بند ہے. ابھی ریسنٹ کا ہی معاملہ ہے, ہمارا ایک نوجوان مسلم بھی رہا ہو کر باہر نکلا ہے. تو ایسے تو کافی نوجوانوں کے وقت بگڑ رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیے اس میں میرا یہ سوال آتا ہے کہ پولیس اور عوام کے بھی درمیان میں کہیں نہ کہیں بہت دوری اور گیپ بن رہا ہے, یعنی بھروسہ نہیں کرتی آج عوام پر پولیس پہ. ایک بہت مثال ہے دی جاتی ہے کہ پولیس کی دوستی اچھی نہیں ہوتی, پولیس کی دشمنی بھی اچھی نہیں ہوتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہتی ہوں کہ آپ عوام سے سیدھا بات کریں اور ان کا اعتماد بحال کریں اپنے جملوں میں. میں یہاں پہ ایک کلیریفیکیشن بلکہ کرنا چاہوں گا کہ جو کرائم ہے اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ جس میں آپ ٹیررزم یا انڈر ورلڈ ایکٹیویٹیز یا بڑے کرمنل کنسپریسی کا حصہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں تو سزائیں بڑی سخت ہیں اور اس میں بیل جلدی ملتی بھی نہیں ہے. ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. باقی جو چھوٹی چیزیں ہیں اس کے لیے بلکہ 2008 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک قانون میں تبدیلی اضافہ ہوا, امینڈمنٹ ہوا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کا کیس ٹرائل پر نہیں آیا اور جو میکسیمم سزا ہے اس کا آدھا حصہ وہ آلریڈی گزار چکے ہیں جیلوں میں, تو ایسے لوگوں کو ترنت رہا کیا جانا چاہیے. یہ قانون ہے ملک کا. اس حوالے سے جو اویئرنیس ہونی چاہیے یہ ہے نہیں ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. تو ایک تو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چلے جاتے ہیں اور بیل کے لیے پیسے نہیں ہوتے, کوئی ضامن دینے والا شخص نہیں ہوتا, گائیڈنس بھی نہیں ہوتی ہے, تو ان کو معاشرے کی سطح پہ مدد ملنی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا جو محکمہ ہے, جیسے حکومت کے باقی محکمے ہوتے ہیں, یہ سب کے سب سماج سے آتے ہیں. ہم سماج کا حصہ ہیں. ہم ریٹائرمنٹ کے بعد پھر سماج میں واپس جائیں گے, تو ہم تو وہی چیز لے کر آئیں گے جو سماج میں ہم نے سیکھا ہے. تو معاشرہ جیسا ہوگا پولیس بھی ویسی ہی ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے کو بھی سدھاریں اور ساتھ ہی ساتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم تعلق بنائے رکھیں. اب دشواری یہ ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ جہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے, جہاں اتنا گروتھ یا ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکا ہے, لوگ انفیریٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہوتے ہیں. وہاں پہ جلدی رابطہ نہیں کر پاتے, اس کی وجہ سے دلالوں کی بڑی چلتی ہے. تو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بات سیدھا لے کر جائے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس اعتبار سے کیسز داخل ہوتے ہیں پولیس اسٹیشنز میں کہ وہ فرق رہ گیا ہے. ہاں کچھ طبقوں اور پولیس کے درمیان فرق ہو سکتا ہے. یہ طبقے وہ ہیں جو ابھی بھی جو کانفیڈنس یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں گے تو میری بات سنی جائے گی. ہم کو یہ کانفیڈنس بنانا ضروری ہے, ہمیں جا کے ملنا ضروری ہے. اسی وجہ سے گورنمنٹ نے بہت سارے اسٹیپس لیے اس میں. آپ پولیس ویک ہوتا ہے جنوری کے فرسٹ ویک میں, تو ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں پولیس اسٹیشن سے, بچوں کو بھی لے جاتے ہیں, کیسے کام چلتا ہے, کیا کام چلتا ہے وہ دکھاتے ہیں. پولیس آپ کی مدد کے لیے وہ آپ کا ایک حصہ ہے. ہماری تنخواہ آپ کے ٹیکس سے آتی ہے, تو ہم کو ہمیشہ معاشرے سے جڑ کے ہی رہنا ہے, سماج سے جڑ کے ہی رہنا ہے. اور سماج میں جو لوگ ہیں ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ غلط نہیں کر رہے ہیں, جو غلط کریں گے صرف وہی ڈریں گے. صحیح کام کرنے والوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ریپو بنا کے رکھیں. علاقے میں جو آپ کا بیٹ کا مارشل ہے, علاقے کا جو آفیسر ہے, علاقے کا جو تھانے دار ہے یا اور دوسرے سینئر آفیسر ہیں, ان کو بلائیے, ان کے ساتھ جا کے ملیے, اپنے علاقے کے بارے میں بتائیے, وہاں کے مسئلوں کے بارے میں بتائیے. مجھے نہیں لگتا کہ آج کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے کہ جسے آپ اپنے علاقے میں دعوت دیں, بلائیں, دکھانے کے لیے, انٹریکشن کے لیے, وہ نہیں جائے گا. تو ہم کو بھی اپنی طرح سے کوشش کرنی پڑے گی. اور ساتھ ہی ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی اب یہ چینجز آ رہے ہیں کہ ہم کو سماج میں رہنا تو سماج سے جڑ کے رہنا ہے, اور سماج کے ہم حاکم نہیں ہیں, ہم سماج کی خدمت گزار ہیں. تو ہم کو اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے. بہت بہتر قیصر صاحب. اچھا جناب, آپ ان لڑکوں سے مخاطب ہو جائیں جنہوں نے نشے میں اپنے آپ کو برباد کر رکھا ہے, اور بالکل یہ کہہ لیں کہ ان کے ذہن, ان کی مت ماری سی گئی ہے کہ ان کو کوئی بات نہیں سمجھتی, اور وہ لوگ فیصلہ لینے کی طاقت تو کھو چکے ہوتے ہیں. آپ ایک بہت تجربے کار ماشاء اللہ سے عہدے پر فائز ہیں اور تجربے کار ہیں, تو لڑکوں سے مخاطب ہو جائیں اور ہماری قوم کے لڑکوں سے بھی, اور وہ تمام جو نشے میں اپنے آپ کو غرق کر رہے ہیں, تو خدا را کہ وہ نشہ چھوڑیں اور سمجھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے, میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں کیونکہ فیصلے کا اختیار مجھ کو نہیں ہے. وہ ہمارے تمام بھائی اور بہنیں ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی چیز پہ اپنا ڈپینڈنس کریٹ کر لیا ہے. آپ کو خود اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ ڈپینڈنس کوئی دیر پا ڈپینڈنس نہیں ہے. یہ جب تک آپ اس کے اثر میں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک الگ دنیا میں آپ پہنچ گئے ہیں, ایکسٹیسی میں ہیں, لبریٹ ہو گئے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ نشہ اتر جاتا ہے
تو پھر آپ واپس وہی سچی ریئل دنیا میں آ جاتے ہیں، اصلی دنیا میں آ جاتے ہیں. مسائل جیسے کہ تیسے رہتے ہیں. ہاں آپ کے پاس جو پیسے تھے وہ ضرور خرچ ہو گئے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کیا دیا ہے. تھوڑی دیر کا اسکیپ، کیا اس اسکیپ سے ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ زندگی بدلنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بہت حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص جو اونچائی پہ گیا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ گرا نہیں، اس نے ٹھوکریں نہیں کھائیں، اس نے چوٹ نہیں کھائی، اس کو تکلیف نہیں ہوئی، اس کو پریشانی نہیں ہوئی. ہم سب اسی سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یہ میرے ساتھ بھی ہے. میں بھی بہت ساری ٹھوکروں اور پریشانیوں کے باوجود باوصف یہاں تک پہنچا ہوں. آپ میرے سے آگے جا سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں. تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے جو سوشل سپورٹ سسٹم ہے، خاندان میں، گھر میں، پروفیشنل ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، ان کی مدد لیں. ہم ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں. اگر ہم کو زیادہ ضرورت ہے تو ہم کسی ڈی ایڈکشن سینٹر پر بھی جائیں. یاد رکھیے کہ انسان کے حوصلے اور ارادے سے مضبوط دنیا کی کوئی چٹان بھی نہیں ہوتی. آپ نے اگر حوصلہ کر لیا، آپ نے اگر ارادہ کر لیا تو آپ کبھی بھی اس چیز سے نکل سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں. مجبوریاں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، دل کا ٹوٹنا ہوتا ہے، رشتوں کی ڈس فنکشنالٹی ہوتی ہے، جس وجہ سے ہم لوگ اس راستے پہ چل نکلتے ہیں. لیکن ہر جگہ سے واپسی ممکن ہے. بس ارادہ کیجئے، عزم مصمم کیجئے. سماج میں جو لوگ آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کیجئے، ان کے ساتھ مل کر رہیے. اس صحبت سے بچیے، اس سوسائٹی سے بچیے جو آپ کو اس طرف لے کر جا رہا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا مستقبل ایک خوش آئند مستقبل، ایک برائٹ فیوچر ہوگا. اور کوئی بھی غلطی ایسی نہیں ہوتی جس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہو، خاص طور سے نوجوانی کی غلطیاں. تو آپ ضرور سے نکل سکتے ہیں. بس کوشش کیجئے، بس ذرا سا حوصلہ کیجئے، ذرا سا محنت کیجئے، ذرا سا سیلف کنٹرول کو بڑھائیے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہتر. اچھا جناب، ماشاء اللہ آپ 2 بیٹیوں کے والد ہیں اور کافی ان پہ ان کی تعلیم پر بہت فوکس رکھتے ہیں. لڑکیوں سے مخاطب ہوں ان کے والدین سے کہ لڑکیوں کو ہر فیلڈ میں دکھنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے لڑکیوں میں بے انتہا صلاحیتیں رکھ دی ہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو موقع فراہم کریں کہ وہ صلاحیتیں ان کی بروئے کار آئیں. انسان میں صلاحیتیں جو ہیں برابر کی تعداد میں ہوتی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی. اگر ہم لڑکیوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں، ہم خاندان کے 50% حصے کو جہالت میں اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہونے والے تمام مسائل میں مبتلا کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ بچے کا پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے. ماں اگر خود تعلیم یافتہ نہیں ہے تو بچہ بھی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکے گا. وہ ان چیزوں کو نہیں سیکھ سکے گا، نہیں سمجھ سکے گا جو آج کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں، اور کبھی بھی میں سمجھتا ہوں، کہ کسی بھی شخص کو اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے. کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی بیٹی اپنے شوہر یا خاوند کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس سے پیسے مانگے، اس پہ ڈپینڈنٹ رہے، ہمیشہ اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ مجھے نکال نہ دیا جائے تو میں کیا کروں گی، میں روڈ پہ آ جاؤں گی. آپ آج ہیں کل نہیں ہیں. آپ کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کی مدد کرنے والا کون ہوگا؟ انہیں اپنی مدد خود کرنے کے قابل بنائیے، انہیں اچھی تعلیم دیجیے، ان کے اندر جو کیپیبلٹیز ہے اس کیپیبلٹیز کے حساب سے انہیں بہتر روزگار کے موقع فراہم ہونے دیجیے. اور آپ کی بیٹی برابری سے کسی سے شادی کرے تاکہ اس پہ کبھی کوئی دباؤ، کوئی بے عزتی، کوئی حتک عزتی اس کی نہ ہو. وہ اپنے وقار کو، اپنے معیار کو، اپنے ڈگنیٹی کو بنائے رکھے اور خاندان کے ایک فعال شخص کی حیثیت سے، ایک کنٹریبیوٹری شخص کی حیثیت سے خاندان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل بنے. وہ مانگنے والی نہیں، دینے والی بنے. بہت شکریہ جناب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں الوداع لینا چاہوں گی اور یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ آپ اپنے کچھ پسندیدہ چند اشعار سنا دیں. پسندیدہ چند اشعار تو بہت سارے ہیں. ایک شعر مجھے ابھی یاد آ رہا ہے جو صبح میں پڑھ رہا تھا کہ ہم نہ ایک بار بھی گرتے تو سنبھلتے کیسے، ہم نہ ایک بار بھی گرتے تو سنبھلتے کیسے، خوش گمانی تیری دلدل سے نکلتے کیسے، خوش گمانی تیری دلدل سے نکلتے کیسے. تو یہ دنیا تو یہی ہے، یہ زندگی یہی ہے کہ ہم گریں گے اور گر کے ہم کو سنبھلنا ہے. اور ہماری جو خوش گمانیاں ہیں جس کے بل بوتے پہ ہم چل رہے ہیں، کیا والد صاحب، چچا صاحب، ماموں، پھوپھا،
یہ ہمارا ایسا کر دے گا. کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے. آپ کو اپنے لیے خود ذمہ دار بننا پڑے گا اور اپنے وسائل خود مہیا کرنے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ جناب. تو پیارے ناظرین, آپ کو میرا یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا. جاتے جاتے خدا حافظ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹس کیجیے, میرے فیس بک پیج کو لائک کیجیے, ٹویٹر ہینڈل کو فالو کیجیے. شکریہ, خدا حافظ.